अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की आड़ में पूरी दुनिया की लादीन कुव्वतें क्या ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता सफ़े हस्ती से मिटा देने के लिए मुत्तहिद नजर आ रही हैं। भारत ने अमरीकी, इजरायली और अब रशियन गठजोड़ के मजबूत होने के बाद एक न्यू वॉर डॉक्ट्राइन का ऐलान करके चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ बैक वक्त चढ़ाई का अंदिया भी दिया है। न्यू वॉर डॉक्ट्राइन के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की फंडिंग करके प्रॉक्सी वॉर को फरोग दिया जाता रहा है और अफवाज पाकिस्तान को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एंगेज भी किया जा रहा है ताकि मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों को कमजोर किया जा सके। न्यू वॉर डॉक्ट्राइन के तहत भारत एक बार फिर शिमला आर्मी ट्रेनिंग कमांड सेंटर में डॉक्ट्राइन ऑफ न्यू वॉर के तहत अपना होमवर्क मुकम्मल करके पाकिस्तान के खिलाफ जंगी पोजीशन में आता हुआ नजर आ रहा है और चाइना को पाकिस्तान से दूर रखने के लिए उसे ललकारा भी जा रहा है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बकरम सिंह साफ कहते हुए नजर आए हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ चौथी जंग के लिए कश्मीर के मुहाज पर उसकी पहल का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी जानिब इजराइल और अमेरिका ही नहीं बल्कि अब तो रशिया भी भारत को थपकियां देते साफ नजर आ रहे हैं। इस कठिन सूरत हाल में, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मुल्क की आइडियोलॉजिकल और जोग्राफिकल सरहदों की सालमियत के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इस वक्त कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हमारी पॉलिटिकल और फौजी कयादत एक प्लेटफॉर्म पर रहकर जनरल कयानी डॉक्ट्राइन को मुस्तरद करते हुए डिफेंस को मजबूत करने और दुश्मन की गलतफहमी दूर करने के लिए क्या कोई नई सोच अपनाएंगे? क्या नए आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ मुल्क को गुज़िश्ता 8 सालों से जारी इस प्रॉक्सी वॉर से निकालने के लिए तैयार हैं? क्या आज के जनरल राहिल शरीफ किसी नए किस्म की डॉक्ट्राइन को लेकर आएंगे सामने जिसमें 4th जनरेशन वॉर को हैंडल करने के तरीके भी उनको मेंशन करने होंगे? हम इन्हीं सारे एस्पेक्ट पर बात करना चाहेंगे कि जो आज की 4th जनरेशन वॉर है जिसका कि पाकिस्तान को सामना है, क्या हमारे आर्मी चीफ के पास या क्या हमारे डिफेंस सिस्टम में उसके लिए किसी किस्म की वॉर डॉक्ट्राइन मौजूद है या नहीं? जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे साथ मुझे शो में ज्वाइन कर रहे होते हैं जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। जाहिद हामिद साहब, आप जान गए होंगे कि हम बात करना चाह रहे हैं आज अपने शो में जो पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस हैं, जिसको कि 4th जनरेशन वॉर भी कहा जा रहा है। क्या हमारी आर्मी, क्या हमारा डिफेंस सिस्टम इस 21st सेंचुरी की 4th जनरेशन वॉर को हैंडल करने के लिए तैयार भी है या नहीं? इससे पहले कि हम अपने गुफ्तगू को शुरू करें, हमने एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है जो करंट हमारे कयानी जो फॉर्मर आर्मी चीफ गुजरे हैं उनकी जो डॉक्ट्राइन थी, हमने उसको थोड़ा सा रिव्यू किया है और हमारे जनरल राहिल शरीफ नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर ब्रीफिंग है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। रवां साल के आगाज में साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कयानी की सरबराही में पाकिस्तानी फौज की जानिब से फौजी नजरिया आर्मी डॉक्ट्राइन शाया किया गया। आर्मी डॉक्ट्राइन में मुल्क की मगरबी सरहदों और कबायली इलाकों में जारी गोरीला कार्रवाइयों और बाज तंजीमों की जानिब से इदारों और शहरियों पर बम हमलों को मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया। इस डॉक्ट्राइन के शाया होने से पहले तक भारत ही पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 रहा है। ये पहली बार था कि पाकिस्तानी फौज ने अंदरूनी खतरात को तरजीह करार दिया। पाक फौज की मौजूदा आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ही वो शख्सियत है जिन्होंने भारत की नई जंगी हिकमत अमली का तोड़ निकाला और अज़्म नो मशकों का इनेकाद किया। जनरल कयानी ने जब पाकिस्तान की फौजी डॉक्ट्राइन में तब्दीली की तो इसमें काउंटर इंसर्जेंसी को भी फोकस किया। इस हवाले से तरबियत का एक अलग से प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका सरबरा राहिल शरीफ को बनाया गया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक जनरल शरीफ ने अस्करियत पसंदों से निपटने के लिए नई हिकमत अमली बनाई और भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को काउंटर फोर्स नोटिस पर पाकिस्तान पर हमला करने पर भी काम किया।
جی زاہد حامد صاحب، جیسے کہ آپ نے ہماری ریسرچ بلٹ دیکھی، جو ڈاکٹرائن نظر آ رہا ہے کیانی صاحب کے زمانے میں نظر آتا رہا ہے، اور جو آج ہم جہاں کھڑے ہیں، جو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، 4th جنریشن وار، 21st سینچری کے جو چیلنجز ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کیا اسی ڈاکٹرائن کو لے کے اگر آگے چلیں تو وہ صحیح رہے گا، یا ایک نئی ڈاکٹرائن کو پٹ ٹوگیدر کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو، جو پراکسی وار ہمیں نظر آ رہی ہے پچھلے 8 سالوں سے، کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ لیکن نیلم، آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس میں پاکستان کی بقا، اس میں اس کا انحصار اس پہ منحصر ہے۔ اگر پاک فوج کی نئی قیادت کو یہ بات سمجھ آ گئی جو آج ہم کر رہے ہیں، تو پھر تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کو نہ صرف فتح نصیب ہوگی اس جنگ میں، ہم دشمنوں پر غلبہ بھی پائیں گے، بلکہ اقوام عالم میں پاکستان ایک عظیم ترین طاقت کے طور پر بھی ابھر سکے گا۔ اور اگر پاکستان آرمی کے اس وقت قیادت کو اور سپہ سالار کو یہ بات سمجھ نہیں آئی جو ہم کر رہے ہیں، اور وہ وہی غلطیاں کرتے رہے جو پچھلے 10 سال سے مشرف دور میں اور کیانی دور میں ہوتی آئی ہیں، تو پھر اللہ نہ کرے ہمارے سامنے عراق، ہمارے سامنے شام، افغانستان، لیبیا، صومالیہ اور یہ ساری مثالیں موجود ہیں جو کہ مسلمان ملک تھے، بہت شاندار طاقتور ترین مسلمان ملک تھے، لیکن آج کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ عبداللہ گل ترکی کے صدر ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک وارننگ جاری کی ہے، اور تمام مسلمان سربراہوں کو، خاص طور پر سپہ سالاروں کو بڑے غور سے یہ بات سننی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان دنیا کو پتھر کے دور میں دھکیلا جا رہا ہے، تمام مسلمان دنیا کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے، اور یہ صلیبی طاقتیں، چاہے وہ یہود و ہنود ہو مغرب کی طرف سے یا مشرق ہو مشرق کی طرف سے آتے ہوئے، یہ مسلمان دنیا کو دوبارہ سے تباہ و برباد کر کے، نقشہ تبدیل کر کے، مسلمانوں کو ذبح کر کے، مسلمانوں کو قتل عام کر کے، ان کی ہجرت کروا کر مسلمان جو کہ اب ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں، ایران ہمارے سامنے ہے، افغانستان ہمارے سامنے، سیریا، ایجپٹ۔ تو ہم یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات پاک آرمی آج نہیں سمجھ سکی تو اللہ نہ کرے ہمارا انجام لیبیا، عراق، شام سے مختلف نہیں ہوگا۔ سیدھی بات ہے کہ آج جو جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے، اب جس ڈاکٹرن کے تحت ہم اس کو پچھلے 10 سال لڑتے رہے ہیں، پاکستان کو اس میں شکست ہو رہی ہے، وی آر لوزنگ دس وار۔ اور وجہ کیا ہے اس کو شکست کھانے کی؟ ایک تو اس کا وہ ایکسس ہے کہ ہم نے ابھی تک 4th جنریشن وار کے تمام ایکسس کو، جو اس کا جوڈیشل ایکسس ہے، پولیٹیکل ایکسس ہے، میڈیا ایکسس ہے، وہ فلینک خالی رہے۔ اس پر ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اس پروگرام میں بھی کہ وہاں پر تو فوج نے کوئی رسپانس بلڈ ہی نہیں کیا، لیکن وہ جو فوج کے اپنے اختیار میں تھی بات، لیکن کیا یہ ایکسس جو ہے کور کرنا فوج کی ذمہ داری بھی ہے؟ کیا کوئی اور ایسا اسٹرکچر نہیں ہے ملک میں جو ان سیکٹرز کو چیک آؤٹ کرے؟ یہ باتیں ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں کہ اب آنے والے وقتوں میں پاکستان کے سپہ سالار کو گائیڈ کرنا پڑے گا، جوڈیشری کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی، گورنمنٹ کو بھی، کہ قانون سازی کیسے کرنی ہے، دہشت گردوں کو سزا کیسے دینی ہے، میڈیا کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے، تاکہ اس ساری جنگ میں پاک فوج کی مدد کی جا سکے۔ لیکن آج ہم جس پہلو پر بات کر رہے ہیں، آج تک پاکستانی میڈیا میں اس پر بات نہیں ہوئی، اس لیے یہ بہت نازک، بہت اہم نقطہ ہے کہ جس پر ہماری قوم کے دانشمندوں کو بھی، ہمارے دانشوروں کو بھی اور پاک فوج کی قیادت کو بھی غور کرنا چاہیے، جس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ پاک فوج ہمیشہ سے اللہ کے فضل سے یہ بات اس کے موٹو میں، اس کی ڈاکٹرائن میں یہ بات شامل ہے کہ پاک فوج پاکستان کے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے۔ جہاں تک جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا تعلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان آرمی ہمیشہ سے ہی پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرتی آئی ہے۔ جو آج ہم نے پاکستان میں آج اگر عزت اور آبرو سے ہم بچے ہوئے ہیں تو پاک فوج کی ان قربانیوں کی وجہ سے جو ہم نے جغرافیائی محاذ پر دی ہیں۔ مگر جہاں تک پاکستان کی نظریاتی احساس کا تعلق ہے، جہاں تک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تعلق ہے، پاک فوج اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی۔ آج پاکستان کی، کیا مجھے خود بتائیے، کیا آج پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت پاک فوج کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی۔ جس طرح آپ نے ہمارے ویورز کو زاہد حامد صاحب نظریاتی سرحدیں جو یہ آئیڈیالوجیکل لمٹس ہے اس کو بھی ڈیفائن کر دیں۔ جی، What kind of ideological limits we are talking about? اس میں آپ کو پاک فوج کے اپنے سپہ سالاروں کی تقریریں مل جائیں گی۔ پاکستان، نظریہ پاکستان جس کی بنیاد اسلام پر تھی، جنرل کیانی کی اپنی تقریریں اویلیبل ہیں کہ پاکستان اور اسلام کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، اسلام اور پاکستان سینونیمس ہیں، پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا۔
ہمارے بزرگوں کا مقصد صرف جغرافیہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک نظریے کے تحت، اسلام کے تحت یہاں پر ایک ایسا نظام حکومت بھی قائم کرنا تھا کہ جہاں پر مسلمان اور اقلیتیں اپنے اپنے عقیدے اور دین کے مطابق یہاں پر شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں. یہ پاکستان کی ڈاکٹرائن کا حصہ ہے، پاکستان آرمی کی ڈاکٹرائن کا حصہ ہے. اور یہ پہلے ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ ہمارا واسطہ ہندو مشرکوں سے پڑتا رہا ہے، انڈینز کے ساتھ ہماری جنگ رہی ہمیشہ 47 سے لے کر. اور ہم کتنے بھی گناہگار مسلمان ہوں، جب انڈیا کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو کھلم کھلا دو کیمپ آپ کو واضح نظر آتے ہیں، ایک مشرک ہے، ایک مسلمان ہے اللہ پہ توحید پر ایمان لانے والے. اور مسلمان اور مشرک کا جب مقابلہ ہوگا تو پاکستان آرمی کو کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اپنے آپ کو ایک اسلامی فوج بنانے کے لیے، کیونکہ آپ کا مقابلہ ہی مشرکوں اور ہندوؤں کے ساتھ تھا. اور ان کے ساتھ تو ہمارا کرکٹ میچ بھی ہو تو وہ پانی پت کی لڑائی بن جاتا ہے. لیکن اب جس ڈاکٹرن میں 4th جنریشن وار جس کو ہم اس وقت لڑ رہے ہیں، وہاں پہ ایک عجیب و غریب ڈائلیما یہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کے سامنے جو سب سے بڑا دشمن ہے، جس کو خود جنرل کیانی بھی کہہ چکے ہیں کہ سب سے بڑا تھریٹ انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ ہے اس وقت جو پاکستان کو لاحق ہے. ایکسٹرنل سے زیادہ انہوں نے انٹرنل پہ ایمفسائز کیا. تو جو سب سے بڑا انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ آپ کو ہے وہ ایک مذہبی تھریٹ ہے. اٹس اے ریلیجس وار. تحریک طالبان پاکستان قرآن اور سنت کی غلط تشریح کر کے ہم کو پاکستان کے خلاف ایک مذہبی جنگ برپا کیے ہوئے ہیں. اب یہاں پر پاکستان آرمی کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کا مقابلہ ظاہراً مشرکوں سے اور ہندوؤں سے نہیں ہے، ظاہراً اس جماعت سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے. آپ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے. آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتا ہے. اس میں صحیح کون ہے، غلط کون؟ اور اس وجہ سے مرنے والا بھی شہید ہو جاتا ہے، مارنے والا بھی شہید ہو جاتا ہے. جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھی وہ اسی کنفیوژن کے نتیجے میں ایک پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن وار جو کی گئی پاکستان آرمی کے خلاف، اس میں یہ بحث کو لانچ کیا گیا کہ شہید کون ہے اور کون شہید نہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اگر پاکستان آرمی نے قرآن اور سنت کے صحیح مفہوم کو لے کر اس دشمن کا مقابلہ نہیں کیا، نظریاتی طور پر پاکستان کے نظریاتی روحانی اساس کا دفاع نہیں کیا، تو ہم صرف جنگی حکمت عملی بنا کر، اکنامک، میڈیا اور جوڈیشل پالیسی بنا کر بھی ہم اس جنگ میں مار کھا جائیں گے. اور مار کھا رہے ہیں. ہمیں شکست ہو رہی ہے اسی وجہ سے کہ دشمنوں کے فتوے، دشمنوں کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو سوسائڈ بامر وہ بنا کر ہماری صفوں میں بھیج رہے ہیں، وہ پیسے کے لیے سوسائڈ بامر نہیں بھیجتے. سوسائڈ بامر وہ اس لیے بھیجتے ہیں، ان کو تو جہاد کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو خود کو حملے کے طور پر خواب دکھائے جا رہے ہیں، اس لیے وہ آتا ہے. لہذا یہ بات کہ اب پاکستان آرمی کے لیے بھی اور پاکستان کی ریاست کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے کہ پاکستان آرمی شعوری طور پر اپنے آپ کو ایک اسلامی فوج کے طور پر پیش کرے. اور یہاں پر یہ وہ بات ہے جو نظریاتی سرحدوں کے دفاع کی جو ہم بات کرتے ہیں، اب یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا، اب پاکستان کی بقا کا مسئلہ بن گیا. لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ پاکستانی فوج کو اب اس آئیڈیالوجیکل جو ان کا ہے کانسیپٹ، اس کو بھی سیکیور کرنا ان کا فرض ہے، تو وہ کریں گے کیسے؟ اس کو کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے بات کیا ہے کہ پاکستان آرمی ابھی تک جو اس کے ٹریڈیشنز ہیں، جو اس کی یونٹس کے نام ہیں، جو ریجمنٹس کے نام ہیں، جو اس میں اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، بہت ساری ایسے ہیں کہ جو انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی ہیں. ابھی تک کلونیل آرمی والے جو ٹرمز اینڈ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، آپ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کر لیں، بلوچ ریجمنٹ کر لیں، پنجاب ریجمنٹ کر لیں، آپ جو شہر ہیں پاکستان میں ابھی بھی ان کے نام آپ نوٹ کریں گے، چاہے جیکو آباد ہو یا ایبٹ آباد ہو، یہ انگریزوں کے نام سے چلے آ رہے ہیں. پاکستان آرمی کے جو ٹریڈیشنز ہیں جنرل مشرف کے ساتھ، جنرل مشرف ناموں سے ہمیں کیا تھریٹ ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، دیکھیے اصطلاحیں میٹر کرتی ہیں، ٹرمز میٹر کرتی ہیں. شہید پہ کیوں لڑائی ہوئی اتنی کہ کون شہید ہے کون شہید نہیں ہے؟ ٹرمز میٹر کرتی ہیں. کون مجاہد ہے کون کافر ہے، ٹرمز میٹر کرتی ہیں. یہ ساری باتیں پاکستان آرمی میں مثال کے طور پر یہ پاک فوج ایسی فوج ہے کہ جس کو یہ ایک حیرتن کے اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس، پاک فوج کے پاس. جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ پاکستان کا جغرافیہ ہماری ایک اسٹرینتھ ہے، اس طرح ہماری آئیڈیالوجی بھی ہماری ایک اسٹرینتھ ہے. تمام اسلامی ڈاکومنٹس میں، قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں، جتنی بھی آپ مسلمانوں کے اسکرپچرز کتابیں اٹھا لیجئے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کے لیے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے کہ جو فوج انڈیا سے یا ہندو مشرکوں سے لڑتی ہے. حدیث مبارکہ میں انڈیا کا نام استعمال ہوا ہے، غزوہ ہند کے نام سے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں کہ جو غزوہ ہند کا نام لیتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف جو فوج جنگ کرے گی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے خلاف، خوارج ایک ایسے دہشت گرد گروہ ہیں
کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، مشرکوں سے، باقاعدہ حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ بت پرستوں سے یہ مدد لیں گے، قرآن کی آیتوں کی غلط انٹرپریٹیشن کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. یعنی ٹی ٹی پی کے بارے میں، خوارج کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کلیئر بتایا گیا. کلیم تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کرتے ہیں، اور یہ بھی کر رہے ہیں کہ جہاد بھی ہم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی، یہ ساری باتیں، اور وہ پھر مسلمان بھی ہیں. اب یہ وہ نیریٹو ہے کہ جو پاکستان آرمی کو شعوری طور پر اب ڈپلوائے کرنا پڑے گا ان کے خلاف. باقاعدہ پالیسی ڈاکٹر، مثال کے طور پر آج بھی پاکستان آرمی کے تمام ڈاکومنٹس میں ٹی ٹی پی کو ٹیررسٹ لکھا جاتا ہے، ٹیز لکھا جاتا ہے، دہشت گرد لکھا جاتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے، شرپسند لکھا جاتا ہے، ان کو خوارج نہیں کہا جاتا. ناؤ دا ٹائم ہے اس کام کہ ان کے لیے آپ جب خوارج ان کو کہتے ہیں تو پھر آپ 1400 سال کی جو اسلامی تاریخ کی اسپرچل اسٹرینتھ ہے وہ پاک آرمی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے جب آپ ان کو خوارج کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. جب پاکستان آرمی کہتی ہے کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں، پاکستان آرمی سے بڑھ کر مجاہد کوئی نہیں ہے اس وقت. مجاہد یہ دہشت گرد نہیں ہے، پاک آرمی مجاہد ہے جو جہاد کرتی ہے. اس لیے کہ جبھی تو ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے پاک آرمی کا تو ہم اس کو شہید کہتے ہیں. شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. اور اسی لیے پاکستان آرمی کو، اپنے سولجرز کو، اپنے ٹروپس کو مجاہدین کہنا چاہیے. وی آر دا مجاہدین آف پاکستان آرمی، کیونکہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ، یہ وہ حدیث ہیں جو حدیث حضور نے استعمال فرمائی ہیں. اینڈ دس از واٹ وی آر سیئنگ. آپ کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کافر آرمی، مرتد آرمی، مشرک آرمی. آپ یہ ساری اصطلاحیں شریعت کی ہیں جو وہ آپ پر استعمال کرتے ہیں. اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پاک فوج امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، امریکہ کی مدد کر رہی ہے تو ان کو شہید نہیں کہا جائے گا، ان کو ہلاک کہا جائے گا. بات سمجھیے، یہی بات جو ہم عرض کر رہے ہیں آپ کو. تو یہ وہ بات ہے کہ جس کو پاکستان آرمی کو اب ایز اے پالیسی ڈاکٹرن اپنی ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ بنانا پڑے گا کہ ہم واضح طور پر ویزیبلی اپنے آپ کو ایک اسلامک آرمی کے طور پر پروجیکٹ کریں. مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، دیکھیے بہت رومانٹک باتیں ہوتی ہیں یہ. اپنے ویژن کو، اپنے اسکوپ کو، اپنے رول کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں کہ پاکستان آرمی کا پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ صرف ایک نیشنلسٹک جغرافیہ کے اندر رہ کر پاکستان آرمی آپریٹ کرے گی. قائد اعظم نے اس وقت جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا، اس وقت انڈین آرمی کے 500 جوان، مسلمان جوانوں کو انڈونیشیا بھیجا تھا کہ آپ جائیں انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں کام کریں. آج بھی انڈونیشیا میں دا بریو 500 کی کہانیاں مشہور ہیں. آج بھی آپ انڈونیشیا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو سب سے پہلی سٹوری انہوں نے پاکستان کی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان، وہ اس کو پاکستانی فوجی کہتے ہیں کیونکہ قائد اعظم نے بھیجے تھے. مسئلہ فلسطین کے اوپر قائد اعظم نے اتنا بڑا ایشو اٹھایا تھا. ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کا جو ویژن تھا، اب پاکستان آرمی کو وہ اپنے اندر اپلائی کرنا پڑے گا. علامہ اقبال کو پاکستان آرمی میں انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. کیسے کریں گے زاہد حامد صاحب، کیسے ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں علامہ اقبال کو، قائد اعظم کو؟ جنرل راحیل کا کام ہی یہی تھا، ٹریننگ اور ایویلویشن. آپ کا کام ہی ایجوکیشن تھا، پاکستان فوج کی تربیت. آپ ملٹری اکیڈمی میں بھی ٹریننگ دیتے تھے، پھر پاکستان آرمی کی ڈاکٹرنس بھی ایجوکیشن اور ٹریننگ کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں. اسی لیے یہ بات اس وقت بڑی کریٹیکل ہے کہ ہمارے آپ کو اپنے رومیل کو اور مونٹگومری کو اور پیٹن کو، ان لوگوں کو ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب پاکستان آرمی کی جب کاکول ملٹری اکیڈمی میں جائیے تو جو ہاؤسز ہیں وہاں پہ، کوئی خالد بن ولید ہاؤس ہے، کوئی صلاح الدین ہاؤس ہے، کوئی ٹیپو سلطان ہاؤس ہے. ہمارے جو میزائل ہیں، کسی کا نام حنزہ ہے، کسی کا نام حطف ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے ان ناموں کی. اسی طرح ہمارا جو مین بیٹل ٹینک ہے اس کا نام الخالد آپ نے کیوں رکھا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کے نام پہ رکھا ہے آپ نے، کیونکہ ہی واز دی کیولری آفیسر جس نے پوری دنیا فتح کر لی تھی. یہ نام امپورٹنٹ ہوتے ہیں، میٹر کرتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے کہ اس چیز کو پاکستان آرمی کو سیریسلی انڈاکٹرنیٹ کرنا ہے اپنے نوجوانوں کی تربیت میں کہ تم مجاہد ہو امت مسلمہ کے، تم غزوہ ہند کے مجاہد ہو، تمہارا دشمن خوارج ہے، تم کو جنت کی بشارت دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں. یو آر دی آرمی وچ از بلیسڈ ان احادیث مبارکہ. دو بشارتیں پاکستان آرمی کے لیے ہیں، غزوہ ہند کی بھی اور خوارج کے خلاف لڑنے کی بھی. اور یہ باتیں اب ایجوکیشن پروگرام میں، ٹریننگ پروگرام میں انڈاکٹرنیٹ کرنی ہے ینگ آفیسر سے لے کے سینئر لیول تک. ایک اور مثال ہم آپ کو دیں، دیکھیے جنرل مشرف نے ایک دفعہ بڑا پراؤڈلی کہا تھا کہ جی پاکستان آرمی میں ایسی یونٹس ہیں جن کو وکٹوریا کراس ملا ہوا ہے. تو جنرل مشرف سے جب میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو یہ بات کہی. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وکٹوریا کراس کس بات پہ ملا تھا آپ کو؟ کہنے لگے ہمارے پاس ہسٹری نہیں ہے. میں نے کہا یہی بات ہے کہ وکٹوریا کراس کا مطلب ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جب برٹش آرمی تھی، اس کی جو مسلم یونٹس تھے، اس کے اندر ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، انہوں نے جا کے اگر کوئی کارروائی کی برٹش امپائر کی حفاظت میں تو اس پر وکٹوریا کراس مل گیا. اس میں فخر کی کون سی بات ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ وہ لیگیسی ہے کہ جس کو ہم کو اب ختم کرنا ہے. پاکستان آرمی جی ہم زاہد حامد صاحب یہی سے اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پر وقت تو ایک شارٹ بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में टेररिज्म नजर आ रहा है, जो 9/11 के बाद स्पेसिफिकली टेररिज्म के हाथों पाकिस्तान की जड़ों को एक तरह से काटा जा रहा है, जो प्रॉक्सी वॉर हमें पाकिस्तान में होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान को जो इस वक्त 4th जनरेशन वॉर का सामना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हम मालूम करना चाह रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और इंडिया मिलकर जो जंग पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की ही सरजमीन पर लड़ रहे हैं, उसके मकासद क्या हो सकते हैं। फिर इसी तरह जो गुज़िश्ता 6 सालों से प्रॉक्सी वॉर का शिकार हमें पाकिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन हमारा डॉक्ट्राइन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन होना चाहिए हमारे मुल्क का, वो कहीं नजर क्यों नहीं आता। क्या हम अपनी माजी की गलतियों से एक बेटर डॉक्ट्राइन जो है वो शेप अप कर सकेंगे आने वाले वक्त में हम, जबकि अब एक नए आर्मी चीफ को कमांड दे चुके हैं अपनी फौज की, क्या वो माजी में सियासी क़यादत और फौज का एक प्लेटफॉर्म पर लाकर, या माजी में जो हमें डेफिशिएंसीज नजर आती रही है इस डॉक्ट्राइन की स्टैब्लिशमेंट में, क्या अब वो इसको रिन्यू कर पाएंगे। हम यही सब कुछ मालूम करना चाह रहे हैं जाहिद हामिद साहब। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को वापस लाएं, हम देखना चाहेंगे कि जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल कयानी साहब, उनके क्या व्यूज थे आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पर और ज्योग्राफिकल ग्राउंड्स पर। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। इस अर्ज़ पाक का वजूद में आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये हमारे आबाओ अजदाद के जज्बा इसार, लगन और मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा था। पाकिस्तान के क़याम का मकसद सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का हसूल ही नहीं, बल्कि एक ऐसी इस्लामी फलाही रियासत का क़याम था जिसमें इस्लाम के सुनहरे असूल एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद बने, जहां पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि अक़लियतें भी शख्सी और मजहबी आज़ादी से हमकिनार हों और जिसे इक़वाम आलम में एक आला और मुनफरिद मुकाम हासिल हो। इस मकसद के हसूल के लिए जरूरी है कि हम उसी जज्बा हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती को दोबारा अपने दिलों में जिंदा करें, जिसकी मिसाल हमारे असलाफ ने 66 साल पहले कायम की थी। अगर बहैसियत कौम हमारी सफ़ों में इत्तेहाद और कौमी अमूर की सोच में हम आहंगी होगी, तो फिर किसी भी मसले का हल, चाहे वो दहशतगर्दी हो, मुआशी अदम एहतकाम या तवानाई का बहरान, हमारी दस्तरस से बाहर नहीं। आइए आज हम ये अहद करें कि पाकिस्तान को एक मिसाली इस्लामी फलाही मुमलकत बनाने और इसे इक़वाम आलम में सही मुकाम दिलाने के लिए सिद्क़े दिल और नेक नियति से अपनी तमाम तर काविशों को बरूकार लाएंगे। जी जाहिद हामिद साहब, जैसा कि आपने सुना, हमें फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कयानी कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान का वजूद एक महज कोइंसिडेंस नहीं था, इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसको एक इस्लामिक मुआशरे को फ्लरिश करने के लिए बनाया गया। इवन माइनॉरिटीज को भी उनकी आजादी के साथ इसमें रहने का जो है हक हासिल हो। लेकिन हमें तो जो इस वक्त नजर आ रहा है, हम तो आपस में मुसलमान ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। सही मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, सही शहीद की डेफिनेशन क्या है, सही जिहाद की डेफिनेशन क्या है। तो क्या ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि 4th जनरेशन वॉर के थ्रू आपके अपने अंदर ही आपको तोड़ा जा रहा है, आपस में आइडियोलॉजिकल जंग में डालकर? एग्जैक्टली यही पॉइंट तो हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि आज तक पाकिस्तानी मीडिया में भी और इवन पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी इस इशू पर कभी बात नहीं की गई कि द रीजन वी आर लूजिंग दिस वॉर इज कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो रहा है, पाकिस्तान बिखरता जा रहा है। हम कौमियत में लिसानियत, उनके फेथ में ही कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। कौमियत, लिसानियत, फिरकावारियत में, सुबाइयत में तकसीम होते जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हमारी आइडियोलॉजी, नजरिया पाकिस्तान, जो अल्लामा इकबाल ने हमको ये सिखाया था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो सही तुम मुसलमान भी हो। ये इस आइडियोलॉजी को हम भूल गए। हमको ये कहा गया, अल्लाह उस वक्त ये सिखाया गया था कि तुम सबक पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। पाकिस्तान का रोल तो ग्लोबल था। हमको उस वक्त सिखाई गई थी ये बात कि
لیکن اس وقت تو پاکستان کا اپنا گاڈ فاربڈ سروائیول مشکل نظر آ رہا ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ آئیڈیالوجی کو نہ تو 65 سال میں ہماری آئیڈیالوجی کو حکومت نے ڈیفینڈ کیا، نہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ڈیفینڈ کیا. لیکن پاکستان آرمی وہ واحد ادارہ ہے جو منہ سے کلیم کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے نظریے کے محافظ ہیں. پاکستان آرمی ڈیفینیٹلی سیکولر آرمی نہیں ہے کسی طرح بھی. لیکن جیسے ہم نے عرض کیا کہ پہلے تھریٹ مختلف تھے. پہلے آپ کو انڈیا کے خلاف لڑنا پڑتا تھا، اس لیے گناہگار مسلمان بھی ہم ہوں، بہت سارے انگریزوں کے ٹریڈیشن بھی ہوں، نام بھی ہم انگریزوں جیسے چلاتے ہیں، انگریزوں کے نام کی یونٹیں بھی ہوں، فرق کوئی نہیں پڑتا تھا. اب فرق پڑتا ہے. اب آپ کو ویزیبلی ایک مسلم امت میں بھی ایک رول پلے کرنا ہے. مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، فار ایگزامپل کہ آج پورے بلوچستان میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ایسٹ پاکستان میں پہلے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ پنجابی آرمی بنگالیوں کو مار رہی ہے. ایتھنک لیولز کے اوپر پاکستان آرمی کے خلاف بغاوت برپا کی گئی. آج بلوچستان میں پنجابی کہہ کے مارا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پٹھان فوجی افسر کیوں نہ ہو، مارتے اس کو پنجابی کہہ کے. اب بات یہ ہے کہ یہ نام جو ہے، پنجاب ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ، فرنٹیئر فورس ریجمنٹ، یہ سارے نام وہ ہیں جو انگریزوں کے وقت سے چلے آ رہے ہیں. اب پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو بھی، اب پوری قوم کو بھی اپنی ان ویلیوز کی طرف جانا ہے جس کی بنیاد پر آپ نے پاکستان بنایا تھا. ہماری ویلیوز برٹش ویلیوز نہیں ہیں. ہمارا تعلق خالد، طارق اور ٹیپو اور صلاح الدین ایوبی اور خلافت راشدہ کے ساتھ ہے. تو ہم اپنے یونٹس کے نام، ایون اگر یونٹس کے نام فار ایگزامپل لیکن اس سے کتنا بڑا ایموشنل اور سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ پنجاب ریجمنٹ کا نام چینج کر کے بدر ریجمنٹ رکھ دیں، آپ بلوچ ریجمنٹ کا نام چینج کر کے احد ریجمنٹ رکھ دیں، آپ فرنٹیئر فورس کا نام تبدیل کر کے تبوک ریجمنٹ رکھ دیں. ایتھنیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایموشنل بانڈنگ. ایگزیکٹلی آپ اس کو قومیت اور لسانیت سے الگ کر دیتے ہو اور آپ اس کو اسلام کے روحانی تصور کے ساتھ، ہماری تاریخ کے رومانٹک پہلو کے ساتھ جوڑ دیتے ہو. یہ بات آلریڈی آرمی میں کی جا رہی ہے. ظاہر جیسے کہا کہ آپ کے ٹینک کا نام الخالد ہے، آپ کے میزائل کا نام حتف اور حنزہ ہے، اور اس طرح آپ کی خالد ہاؤس، طارق ہاؤس، ٹیپو ہاؤس آپ کے نام ہے. یہ نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ انڈیا نے کیوں اپنے میزائل کا نام اگنی اور پرتھوی رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ایموشنل ویلیو ہے اگنی اور پرتھوی کے ساتھ. اور یہ بات اب آپ کو پوری پاکستان آرمی کو اب ری انجینئر کرنا ہے، اپنی ملٹری ڈاکٹرن کو ری اورینٹ کرنا ہے اس تھریٹ کے خلاف جو سب سے بڑا تھریٹ آپ کے گھر میں داخل ہو گیا ہے. وہ آپ کو کافر کہہ کے تباہ کر رہا ہے. جب تک کہ آپ آئیڈیالوجیکلی، نظریاتی طور پر اپنے آپ کو بہت مضبوط فاؤنڈیشنز پہ قرآن و سنت کے کھڑا نہیں کرو گے، پاکستان آرمی اب سروائیو نہیں کر سکے گی اس تھریٹ کے خلاف جو قرآن و سنت کا غلط استعمال کر کے آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ قرآن و سنت کے غلط استعمال کو لبرل، سیکولر یا ملٹری اسٹریٹجی سے ختم نہیں کر سکتے جب تک قرآن و سنت اور حدیث کا صحیح مفہوم ان کے خلاف ڈپلوائے نہ کیا جائے. لیکن پھر یہ جو زاہد حامد صاحب آپ جس آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اب یونائٹ ہونا ہے، تو یہ صرف آرمی میں ہی نہیں، یہ تو باقی پاکستان کے جو اور سیکٹرز ہیں، ایگزیکٹو لیجسلیشن ہے اور جو ہمیں جوڈیشری ہے، کیا ان سب کو بھی مل کے اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرنا ہوگا؟ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف بات کرنے والے کو سزائے موت دی جائے گی. آپ بات نہیں کر سکتے. لیکن پورا میڈیا ہماری آئیڈیالوجی کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اسلام کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ سپریم کورٹ ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف کام کر رہی ہے، میڈیا خلاف کام کر رہا ہے، گورنمنٹ خلاف کام کر رہی ہے. لیکن چونکہ ہم اس وقت صرف آرمی کو ایڈریس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آرمی کو کانسٹیٹیوشن چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جو آرمی کے اپنے اختیار میں کہ اپنے یونٹس کے نام تبدیل کر لے، اپنے ٹریڈیشنز، اپنی ویلیوز کو اسلام کے مطابق کرے، دہشت گردوں کو خوارج کہیں، غزوہ ہند کی ٹرم استعمال کریں، ڈاکٹرن میں پڑھائیں کہ جو ہم انڈیا کے خلاف ملٹری کیمپینز کرتے ہیں اس کو حدیث مبارکہ میں غزوہ ہند کہا گیا ہے. دیکھیے کوئی آپ کو لبرل سیکولر ہونے کو نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مشرف کی طرح لبرل سیکولر ہو جائیے یا آپ تحریک طالبان کی طرح دہشت گرد ہو جائیے. ایک جو اصل ماڈریٹ اسلام ہے اس کو پاک آرمی کو اپنے اندر پریزنٹ کرنا پڑے گا. مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، جب آپ پوری مسلم دنیا کے اندر ایک رول کی بات کرتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کرتی پاکستان آرمی کہ کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں شام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ شام اگر بچا ہے تو صرف اس وجہ سے بچا ہے کہ اس کے ڈیفنس ارینجمنٹس تھے ایران کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ. اس وقت آج پوری دنیا میں کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹس کا دور آ چکا ہے، گرینڈ الائنس کا دور ہے، اکیلا کوئی ملک نہیں کھڑا ہوتا. ابھی تک پاکستان آرمی کا کوئی ڈیفنس اینڈ سیکورٹی الائنس مسلمان ملکوں کے ساتھ بھی نہیں ہے جو آرام سے ہو سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو کوئی امریکہ، یو این اور نیٹو سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ پاکستان آرمی کے اندر ایسے ارینجمنٹس ہو جائیں ٹرکی اور ایران کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ کہ ان کے بریگیڈ ہمارے یہاں سرو کریں، ہمارے بریگیڈ ان کے پاس جائیں. جب ٹرکس یہاں پر آئیں گے، ایرانی یہاں پر بریگیڈ ہوں گے، ڈیوٹی کریں گے، ٹینیور کریں گے، ڈیپوٹیشن پہ جائیں گے ہمارے بریگیڈ. ایک مسلم دنیا سے انٹریکشن ہوگا آپ کا، جو ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کے کاشغر. جب یہ خود جلکیانی کی تقریر میں بھی آپ نے سنایا ہے کہ جب انہوں نے کہا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز جس طرح بنانا چاہتے تھے کہ اقوام عالم میں پاکستان کا ایک رول ہو، یہ رول آپ کو کوئی بھیک میں نہیں دے گا، یہ رول ہم کو خود لینا پڑے گا. انڈیا پوری دنیا میں اپنے بیسز بنا رہا ہے، پاکستان کا ایک بھی اوورسیز بیس نہیں ہے. انڈیا نے عمان میں بھی بنایا ہوا ہے، سینٹرل ایشیا میں بنایا ہوا ہے، انڈین اوشن میں بنایا ہوا ہے، وہ تو ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں. ہمارا کوئی اوورسیز بیس ہی نہیں ہے.
اب یہ وہ بات ہم کر رہے ہیں. جنرل کیانی ان چیزوں کو پچھلے 6 سال میں اینالائز نہیں کر رہے تھے کہ انڈیا کیا اسٹیپس لے رہا ہے، آس پاس ان کے ممالک کیا گرینڈ الائنسز بنا رہے ہیں، ہم کیوں اتنے بیہائنڈ رہ گئے؟ ہم دیکھیے آج سے نہیں، یہ مشرف دور سے چل رہا ہے یہ معاملہ، بلکہ اس سے بھی پہلے سے 9/11 کے بعد سے تو مشرف کا دور تھا، 7 سال مشرف کا رہا، اس کے بعد 5 سال جنرل کیانی کا دور رہا. اور یہ وہ غلطیاں ہیں پچھلے دور کی. اب اس بات کو چھوڑے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. دا پوائنٹ از کہ ناؤ وی نو اٹ. اب ہم نے 11 سال پہلے لوگوں کو افغانستان میں امریکیوں کی شکست نظر نہیں آ رہی تھی. ایوری بڈی تھاٹ یہ تو چند دن کی مار ہے، افغانستان پہ تو امریکہ کا قبضہ ہو جائے گا. آج امریکہ نکلنے کی بات کر رہا ہے. اب انوائرمنٹ چینج ہو گیا، سیناریو تبدیل ہو گیا. اب ہمیں بھی نظر آ گیا، اس وقت 9/11 جب ہوا تھا اس وقت کوئی عراق کا مسئلہ، کوئی سیریا کا مسئلہ، کوئی لیبیا کا مسئلہ نہیں ہوا تھا. اب اس وقت ہم لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ مسلم دنیا کے نقشے تبدیل کیے جائیں گے تو لوگ ہمیں کہتے تھے پاگل ہیں آپ. آج ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم اندھے گونگے اور بہرے تھے، کہ تمہیں اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اب تو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ناؤ از دا ٹائم ایٹ لیسٹ ود ان آر سیلس. پاکستان آرمی کے اپنے اندر جو ٹریننگ ایویلویشن، ٹریننگ ڈاکٹرن ہے، اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں اس 4th جنریشن وار سے لڑنے کی، آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر پاکستان کی نظریاتی اساس کا دفاع نہ کیا گیا تو پاکستان اللہ نہ کرے قومیت، لسانیت، صوبائیت، فرقہ واریت پہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. آپ کو آئیڈیالوجی کو بھی اسی طرح دفاع کرنا ہے جس طرح جغرافیہ کا دفاع کرنا ہے. اور پھر پاک آرمی پہلے خود اپنے اندر اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کے بعد مجبور کرے حکومت کو بھی، ریاست کو بھی، میڈیا کو بھی کہ جو پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کر رہا ہے، چاہے میڈیا وائلیٹ کر رہا ہو یا سپریم کورٹ کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہو، اس کو کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں سختی سے لانا پڑے گا. کیونکہ یہ بات سمجھ لیجئے، وی آر لوزنگ دس وار. ہم پھر بتا رہے ہیں. اور پھر جب اگر آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ نہیں کیا، اگر پاکستان آرمی نے اپنے آپ کو ایک اسلامی آرمی کے طور پر پریزنٹ نہیں کیا، اور اس میں بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. مثلا آج بھی پوری آرمی کے اندر اردو زبان استعمال نہیں ہوتی، ساری کمیونیکیشن انگریزی میں. اب یہ وقت ختم ہو گیا. پاکستان آرمی شوڈ کم آؤٹ آف دس. ایک زمانہ تھا کہ سارے کوشچن جو تھے لیفٹ رائٹ انگریزی میں دیے جاتے تھے. جنرل ضیاء کے دور میں ان کو اردو میں کر دیا گیا. پریڈ جلدی چل والا معاملہ شروع ہو گیا. اب یہ معاملہ ہے کہ اب اردو، اب ساری ان کو چاہیے کہ اب کم از کم ایک نیشنلسٹک، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ برٹش آرمی ہے یا انگریز. کیونکہ حامد میر جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی چونکہ انگریزوں نے ورثے میں اس کو دیا ہے، لہذا بلوچوں سے یہ نفرت کرتی ہے. یہ سارے تانے جو دیے جاتے ہیں آپ کو سیریسلی ان سارے ایشوز کو جس کو بنیاد بنا کر آرمی پر حملے کیے جاتے ہیں کہ پنجابی آرمی ہے، ایتھنک آرمی ہے، لنگوسٹک آرمی ہے، پنجابی آرمی بلوچستان میں لگی ہوئی ہے، ان سب کو ختم کر کے بدر ریجمنٹ، احد ریجمنٹ، حنین ریجمنٹ، یرموک ریجمنٹ، تبوک ریجمنٹ جب آپ کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں، غزوہ ہند کا مجاہد کہتے ہیں، تو آپ کو وہ ساری روحانی تائید حاصل ہو جاتی ہے جو قرآن اور سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک فوج کے لیے دی ہوئی ہے. اس روحانی تائید کے بغیر آپ کوئی جنگ نہ جیت سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں. یو ول لوز دا ہائی مورل اتھارٹی دیٹ دا پاکستان آرمی ہیز. پہلے انڈیا کے خلاف بات اور تھی جیسے ہم نے کہا، لیکن اب انٹرنل تھریٹس اتنے زیادہ ہیں، ملک ڈس انٹیگریٹ ہونے پہ آیا ہوا ہے. اس وقت آئیڈیالوجی سب سے زیادہ کریٹیکل ایلیمنٹ ہے جس کا دفاع کرنا ضروری ہے. ملک کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں، آئیڈیالوجی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. ٹھیک، آپ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ آئیڈیالوجی کو اس وقت انٹیکٹ رکھنا انتہائی ضروری ہے. اس میں جو کنفیوژنز ہمیں پیدا کی جا رہی ہیں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، مذہب کے حوالے سے، مسلمان ہونے کے حوالے سے، شہید ہونے کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، اور پھر جو ہمیں سوسائڈل بامبر ایک شخص جو ہے وہ جب اپنے آپ کو اڑانے کے لیے آتا ہے تو اس کو یہ جو برین واش کیا جاتا ہے کہ جنت مل جائے گی، جہاد کیا جا رہا ہے. اس کے لیے تو ہمیں ایک گرومنگ کی انتہائی ضرورت ہے. آپ نے فوج کے لیے تو ایک آئیڈیالوجیکل ڈاکٹرائن جو ہے اس کی ضرورت کا بتا دیا، لیکن جو عوام ہے، جو گیپ ہے ایک کمیونیکیشن کا فوج اور عوام کے درمیان، اس میں کیا کسی قسم کا اس قسم کی آئیڈیالوجیکل سیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہی مرض کر رہے ہیں کہ جو اب اگین جو جنگ ہمارے اوپر مسلط ہے یہ کنونشنل نہیں ہے کہ فوج سرحدوں پہ کھڑی ہو کے دشمن سے لڑ رہی ہو، قوم پیچھے سپورٹ. 65 کی وار میں جیسے آپ نے دیکھا تھا، ہم کو 71 کی اس پاکستان کرائسس سیکھنا چاہیے. اس کرائسس میں یہی کہا تھا کہ پوری جو بنگالی قوم تھی وہ کنفیوز تھی، ہمارے خلاف تھی، اور فوج جو تھی مغربی پاکستان سے گئی ہوئی تھی، بنگالی ریجمنٹ بغاوت کر چکی تھی. ایک کرائسس تھا ہمارے لیے. قوم اور فوج کے درمیان اگر فرق آ جائے تو پھر وہ نہ قوم بچتی ہے، نہ ملک، نہ قوم. صلاح الدین ایوبی نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو فوج اور قوم کے درمیان فرق ڈال دو. تو آج کے دور میں قوموں نے اس ڈاکٹرن کو، اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایران نے، ٹرکی نے کیا کیا؟ کمپلسری ملٹری سروس کر دی. پوری قوم کے نوجوان 2 سال فوج میں لازمن گزارتے ہیں. یعنی وہ جو کانسیپٹ تھا کہ انگریزوں کے دور میں کہ فوج الگ رہے گی اور قوم الگ رہے گی، فوج کنٹونمنٹ میں ہوگی، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. زاہد حامد صاحب، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اپنی ڈسکشن کو. یہاں پہ وقت ایک شارٹ بریک کا. ناظرین، بریک سے واپس آنے کے بعد ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ کس قسم کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ اب پاکستان میں آگے آنے والے وقتوں میں اس کو ضرورت پیش آئے گی. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जो आज पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है फोर्थ जनरेशन वॉर की सूरत में, अगर हम अपने माजी को एनालाइज करें तो हमें नजर आता है कि 1979 में अफगान जंग और कश्मीर जिहाद के बाद वजूद में आने वाले वो जिहादी ग्रुप्स जिनकी तरबियत हमने खुद की, उनमें से अक्सर गैर मुल्कियों के आलाकार बन चुके हैं इस वक्त और अब स्टेट के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो इससे क्या ये अंदाजा लगाया जाए कि हमारी अपनी अफगान और कश्मीर पॉलिसीज ही गलत थी? 9/11 के बाद देखा जाए तो दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में फ्रंट लाइन स्टेट बनना क्या जनरल परवेज मुशर्रफ का मौजूदा हालात का जिम्मेदार नहीं बनाता? क्या अफगान वॉर के बाद जिहादी सहाफत की एक नई किस्म सामने आना और जिहादी ग्रुप्स को खुलकर सपोर्ट करना, क्या यहां पर हमारी जिहादी सहाफत भी कमजोर नजर आती है? हम इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जाहिद हामिद साहब, हम जैसे कि बात करना चाह रहे हैं कि जो आज की जनरेशन को, आज की पाकिस्तान की नस्ल को 21st सेंचुरी में जिन चैलेंजेस का सामना है, आज एक हाई टेक वर्ल्ड है, हम लोगों के सामने सोशल मीडिया भी एक टूल के तौर पर नजर आ रहा है जिसको हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या हम तैयार हैं इन सारे हाई टेक किस्म की जो फोर्थ जनरेशन वॉर है उसका मुकाबला करने के लिए? देखिए, यही बात हम कह रहे हैं कि दुनिया के सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों ने फिर ये किया हुआ है, स्विट्जरलैंड ने किया है, ईरान ने किया है, टर्की ने किया है कि जिस किस्म का थ्रेट होता है उसके लिए फिर कौम और फौज को इंटीग्रेट करके एक यूनिट बना देते हैं। जो पाकिस्तान, उन्होंने कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, जो एक्सपर्टीज फौज के पास नहीं है, आप अगर पाकिस्तान के नौजवान बच्चे 2-2 साल, 1-1 साल फौज में लगाएं, सियासतदानों के बच्चे लगाएं, हमजा शहबाज 2 साल अगर फ्रंट लाइन ट्रुप के साथ जाके खड़ा हो, ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बेटा अरसलान जाके बाजोड़ में दहशतगर्दों की गोलियां खाए, उसके ये दैट इज द मोमेंट। इसकी वजह से फिर ये होता है कि पूरी नेशनल पॉलिसी फिर कौम और फौज के साथ खड़ी होती है आके। यहां पे होता यह है, आप आज काफरों को देख लें, ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश किंग को देख लें, प्रिंस को देख लें, मलका के बच्चों को देख लें, आज चार्ल्स है, उसके बच्चे वो अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन यूनिफॉर्म पहन के कॉम्बैट ड्यूटीज करते हैं, हालांकि शहजादे हैं, उनके लिए कंपल्सरी है, उनके लिए कंपल्सरी है, इवन उन रॉयल फैमिली के लिए। और हमारा कोई हुक्मरान, पॉलिटिकल लीडर, उसका बेटा फ्रंट लाइन पे अपना खून कुर्बान नहीं करता शोहदा के साथ, मुजाहिदीन के साथ। फिर ये खुराफात बकते, फौज को ना सपोर्ट करते हैं, ना मदद करते हैं, ना जजेस मदद करते हैं। यही बात हम कहना चाह रहे हैं। आज फौज को 1300 डॉक्टरों की जरूरत है। जंग की है, कैजुअलिटीज आ रही है बहुत ज्यादा, फौजी डॉक्टर जो है उनको फ्रंट लाइन पे जाना पड़ रहा है, पहले सीएमएच में हुआ करते थे। 1300 डॉक्टरों की कमी है। आप अगर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस कर दें तो पाकिस्तान के वो नौजवान बच्चे जो मेडिकल कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो रहे हैं वो फौज में 2-2 साल सर्विस करें। 1300 क्या, 13,000 डॉक्टर फौज को मिल जाएंगे ओवरनाइट में। और जब लोग जाने कुर्बान करेंगे फौज के साथ, वक्त गुजारेंगे फौज के साथ, तो फिर वो कल्बी रूहानी ताल्लुक कायम होगा, एक बॉन्डिंग पैदा होती है। और वो ये फर्क कि जी कॉलोनियल आर्मी है, फौज ये कर रही है, फौज बजट खा जाती है, फौज ने पैसे खा लिए, ये जब फौज को यहां छोटी छोटी बातों पे अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, ये सारी खुराफात खत्म हो जाएगी। जब आप इन्वॉल्व करेंगे कौम को फौज के साथ, ये कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, पहले एनसीसी हुआ करती थी, हम लोग सब अपने कॉलेज के दौर से जो आए, अपने कॉलेजेस में नेशनल कैडेट कोर उसकी ट्रेनिंग लिया करते थे, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे बनाया गया था, हमें तैयार किया गया। तमाम दुनिया के मुल्कों में इस तरह की ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तान में खत्म कर दी गई। फौज को अकेला कर दिया गया, कौम और फौज में फर्क डाल दिया गया, आइडियोलॉजी पर हमले किए गए, फौज को काफिर कहा गया और फौज को इस तरीके से आइसोलेट कर दिया गया कि ये फौज अकेले डेस्परेट चारों तरफ से घेरे में आके जंग लड़ने की कोशिश कर रही है और हम उस जंग में हार रहे हैं कुर्बानियों के बावजूद। ये हो रहा है हमारे साथ इस वक्त। तो इसका रिस्पांस वाज़ेह रिस्पांस है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब काम फौज खुद कर सकती है, इसके लिए हुकूमत जुडिशरी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप ओपन कर दें कि जी फौज को जरूरत है, हमें 2000 डॉक्टरों की जरूरत है, और कंपल्सरी कर दें कि जी लोगों ने, इसी तरीके से हाईटेक लोग हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, सोशल मीडिया टीम्स हैं। आप जब प्रोफेशनल टेक्निकल बच्चों के लिए कंपल्सरी करेंगे कि वो फौज में आओ, तो जो एक्सपर्टीज है उसके मुताबिक उनको डिप्लॉय करें। आर्मी के अंदर आके सोल्जर बन के वो डिप्लॉय करेंगे, वो फख्र महसूस करेंगे कि हम पाक फौज का यूनिफॉर्म पहन के पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉर में, सोशल मीडिया में, मेडिसिन में, और आज के टाइम्स में और आने वाले टाइम्स में तो जो आईटी एरिया है वो किसी भी आर्मी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेपन बनेगा। आप चाहे मेडिसिन हो या आईटी हो या टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, वेपन डिजाइन हो, आपको सारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मिल जाएंगे जो बड़े शौक से फौज में सर्विस करना चाहेंगे, कम से कम 2-2 साल के लिए। बाद में ऑप्शन दे दें इनको कि तुम कंटिन्यू करना चाहते हो जाओ। आपकी कौम तरबियत याफ्ता हो जाएगी अर्बन वॉर के लिए। आपकी हर नौजवान बच्चा आपकी कौम का एक मुसल्ला मुजाहिद होगा कि जो पाक फौज के साथ खड़ा होगा, उसके साथ। स्विट्जरलैंड क्या करता है, व्हाट डज स्विट्जरलैंड डू? वो हर आदमी के लिए, 18 से 60 साल के आदमी के लिए कंपल्सरी है कि मिलिट्री सर्विस करता है वो। उसके बाद जब वो घर जाता है तो खुद उसको गवर्नमेंट जो एक राइफल देती है कि तुम जाके घर में रखो, असला रखो, एम्युनिशन रखो, और वो फौज के रिजर्व के तौर पे खड़ा होता है। इसराइल करता है
اسرائیل کے اندر 30 لاکھ کی آبادی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو 15 لاکھ کی فوج کھڑی کر لیتے ہیں. وہ ہوتا آدمی دکاندار ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ آرمڈ یونٹ میں انفینٹری یونٹ میں ایک کیپٹن یا میجر بھی ہوتا ہے. جب دشمن کر رہا ہے ہمارا یہ کام تو ہم پاک فوج کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ہم کیوں نہیں کر رہے جبکہ ہم اس وقت اپنی بقا کی جنگ کی آخری حدوں پہ لڑ رہے ہیں؟ اور پاک فوج اکیلی نہیں لڑ سکتی، کیونکہ یہ جنگ یہ اربن وارفیئر ہے، 4th جنریشن وار ہے، جس میں پولیٹیکل میڈیا سوسائٹی سب کو استعمال کیا جاتا ہے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے. تو دس از دا ٹائم ناؤ، جو بات ہم ایمفسائز کر رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پوری پاک فوج کی رسپانس اسٹریٹجی کو ری انجینئر کیا جائے. ہمیں نئی ڈاکٹرن چاہیے پاکستان آرمی کی کہ جو اس وقت کی ڈپلائڈ 4th جنریشن وار 21ویں صدی کو جنگ کو لڑنے کے لیے قوم اور فوج کو اکٹھا کرے، فوج کو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اور مین پاور ملے. اور پھر ایک بات ہم آپ کو اور بتائیں، ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جس کی وجہ سے قوم اور فوج اکٹھے ہو جاتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. پاک فوج اس کو آرام سے کر سکتی ہے. ڈیفنس پروجیکٹ مثال کے طور پہ ہم نے کسی نیوی کے افسر سے بات کی کہ بھئی آپ کو بحری جہازوں کی یا سب مرینز کی ضرورت ہے. ایئر فورس والوں سے بات کی کہ آپ کو ہوائی جہاز آپ یہ کیوں نہیں خریدتے؟ کہتے سب نے یہ جواب دیا جی بجٹ نہیں ہے، حکومت ہمیں بجٹ نہیں دیتی. ہم نے کہا آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کو 200 ٹینک خریدنے ہیں اور ان ٹینکوں کا بجٹ جو ہے وہ 20 ارب روپیہ یا 50 ارب روپیہ اس کی کاسٹ آئے گی، وہ قوم کے آگے رکھیں. لیٹ دا نیشن کنٹریبیوٹ. پوری دنیا سے جو پاکستانی ہیں بلینئرز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے، پاکستان کو 400 ٹینک خرید کے دیں گے، 50 ہوائی جہاز خرید کے دیں گے، 10 سبمرین خرید کے دیں گے. آپ حکومت سے مت پیسے مانگے، قوم سے پیسے مانگے اور قوم دے گی اس کے لیے. اور جب قوم پے کرے گی اسلحے خریدنے کے لیے تو قوم کا سٹیک ہوگا پاک فوج کے ساتھ. وہ جنہوں نے جب پیسہ لگتا ہے قوم کا تو پھر ان کی جانیں، ان کے جذبات، ان کے ایموشن بھی پاک فوج کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ وہ ڈاکٹرنز ہیں کہ جو اب ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے پاک آرمی کو. آئیڈیالوجی کو ڈیفائن زید حامد صاحب، ہمیں جو ہمارے نئے آرمی چیف راہیل شریف صاحب نظر آتے ہیں وہ اکیڈیمکلی وہ سب سے ہائی لیول پر سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے آلریڈی فوج میں جو اکیڈیمکل لیول پر ان کی کافی سروسز جو انہوں نے خدمات انجام دی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ اب آنے کے بعد سنس ہی از آلریڈی اکیڈیمکلی ویری ویل ایجوکیٹڈ، ویری ویل کوالیفائڈ، کیا وہ ان سارے فیکٹرز کو ایڈریس کر پائیں گے اپنی ڈاکٹرائن؟ I personally feel کہ he is the most capable man to do all these things. اور ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے نا، یعنی آپ کو صرف حکم جاری کرنا ہے. آپ کو صرف تھوڑی سی پالیسی اورینٹیشن کرنی ہے کہ ایک اسلامک آرمی کے طور پر پاکستان آرمی کو ری انجینئر کریں، پاکستان آرمی کو اور قوم کو اکٹھا کریں، اور اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے لیے آپ براہ راست قوم کے پاس جا سکتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ کرو پاکستان کے دفاع میں. ہمیشہ جب جنگ ہوئی ہے 65 کی تو پوری پاکستانی فوج کوئی کھانا بھیج رہا ہے، کوئی چیزیں بھیج رہا ہے، کوئی دیگیں بھیج رہا ہے، قوم کنٹریبیوٹ کرتی ہے نا. زلزلہ آتا ہے تو لوگ فوج کو دیتے ہیں جا کے. صرف قوم کو یہ اطمینان چاہیے کہ کرپشن نہیں ہوگی اس پیسے میں جو دیا جا رہا ہے. فوج پہ اعتبار ہے لوگوں کو، حکومت کو کوئی نہیں دے گا. نواز شریف صاحب نے قرض اتارو ملک سواروں کے نام پہ کیمپین چلائی، لوگوں نے بیٹیوں کو جہیز دے دیے، سارا پیسہ ہڑپ کر کے کھا پی گئے، پتہ ہی نہیں لگا کدھر گئے. لیکن جب پاک فوج ڈیمانڈ کرے گی کہ ہم کو ٹینک خریدنے ہیں، ہم کو سرفیس ٹو ایئر میسائل لینے، ہم کو نیوی کی سبمرین خریدنی ہے، ہم کو بحری جہاز کے ریڈار خریدنے، تو پوری قوم کنٹریبیوٹ کرے گی. یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے. ہمیں کم از کم 10 سے 15 لاکھ کے قریب ریگولر فوج چاہیے. اس کے علاوہ جو ہم نیشنل کیڈٹ کور کی بات کر رہے ہیں، آپ نارتھ کوریا چھوٹا سا ملک ہے، 25 لاکھ کی آرمی ہے اس کے پاس، اتنا سا ملک ہے. اسی وجہ سے آج امریکہ نارتھ کوریا سے ڈرتا ہے. بات یہ ہے کہ جس قسم کے تھریٹ آپ کے پاس ہیں، آپ بجٹ پہ بوجھ ڈالے بغیر قوم سے کہیں کنٹریبیوٹ کرو اور آپ ایک مزید آرمی ریز کریں، اس کو ری آرگنائز کریں، ری بلڈ کریں، اس کو نیشنل کیڈٹ کور شروع کریں، پاکستان آرمی میں کمپلسری ملٹری سروس شروع کریں، آئیڈیالوجی کا دفاع کریں. یہ وہ سارے ایکسس ہیں جو پچھلے 10 سال میں نہیں کیے گئے. اس نئی جنگ کے رسپانس اسٹریٹجی کے طور پر ان کو کیا جانا تھا، نہیں کیا گیا. ناؤ از دا ٹائم. نیو کمانڈ ہے، نیا تھریٹ ہے، تھریٹ انوائرمنٹ آپ کی بہت سیریس ہو چکی ہے. اب اور کوئی آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو پچھلے 10 سال سے ہو رہا ہے. وی ول کنٹینیو ٹو لوز دا وار. اللہ نہ کرے پھر عراق اور سیریا کی مثال جیسے کہا، بڑی تکلیف پہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو ہمیں بہت امید ہے نئی لیڈرشپ سے کہ دے ول لسن ٹو دس. ہم اس پروگرام کے تھرو ایک اذان جو دیتے ہیں وہ پوری قوم سنتی ہے. And I'm sure the leadership will also listen and evaluate this کہ جو بات ہم کر رہے ہیں. زید حامد صاحب، ہم اگر اپنے نئے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی جو پچھلے ایک ہفتہ ہی ابھی ان کو ہوا ہے کمان سنبھالے ہوئے، اور اس میں انہوں نے میران شاہ کا دورہ کیا ہے، وہ LOC کا دورہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے بلکہ انہوں نے میران شاہ کا دورہ کیا. تو کیا یہ ایک قسم کا میسج ہے جو کہ دیا گیا ہے کہ اس وقت ملک کے انٹرنل خطرات جو ہے وہ زیادہ ہیں ایکسٹرنل خطرات کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ تو آرمی ایکنالج کر رہی ہے کہ انٹرنل سیکورٹی تھریٹ آر دا موسٹ سیریس، موسٹ کرائسس، اور اسی کا رسپانس بھی ہم نے بلڈ کیا ہے. ابھی جو ہم نے سارا پروگرام کیا ہے اور پچھلے پروگرام بھی جو ہم نے کیے ہیں، ہم تو 4th جنریشن وار کے حوالے سے کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے کولڈ سٹارٹ کا رسپانس اسٹریٹجی تو بتائی نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی اٹس ٹو ارلی. ابھی ہفتہ ہوا ہے ان کو آئے ہوئے، ابھی تو ساری فارمیشن میں بھی نہیں گئے، ساری کورس میں بھی نہیں گئے. ابھی تو وہ بریفنگز لے رہے ہیں. ابھی DGI کے پاس ISI ہیڈ کوارٹر گئے تھے بریفنگ لینے کے لیے. تو دا پوائنٹ از کہ ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے. لیکن آبویسلی آرمی انڈرسٹینڈز دس کہ سب سے بڑا تھریٹ ہمارا انٹرنل سیکورٹی تھریٹ ہے.
اور یہ دے شوڈ ریئلائز کہ یہ مذہبی جنگ ہے، اور مذہبی دہشت گردی کا مقابلہ آپ لبرل سیکولر برٹش ویلیوز سے نہیں کر سکتے، آپ کو ایک اسلامک قرآنک سنہ ویلیوز کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اینڈ دس از ویئر آرمی نیڈ ٹو ری انجینئر اٹس ڈاکٹرائن اٹس ٹرمز امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جبھی تو شہید کے اوپر بحث کیا آپ نے. پنجاب ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ اور سندھ ریجمنٹ کو اگر آپ بدر ریجمنٹ، احد ریجمنٹ، حنین ریجمنٹ اور یرموک ریجمنٹ کر دیں، اور اگر آپ پاکستان آرمی کو مجاہدین کا لفظ استعمال کریں اور دشمنوں کے لیے خوارج کا لفظ استعمال کریں، تو یہ وہ ساری اسلامک ٹرمز ہیں کہ جو آپ کو مورل ریلیجس ہائی گراؤنڈ دیتی ہیں، ایک اسپرچل اسٹرینتھ دیتی ہیں کہ جو موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے آپ کے سولجر کے لیے کہ پھر وہ جا کے ملک و قوم کے لیے جان قربان کرتا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین، ہم جانے سے پہلے ایک فوڈ فار تھاٹ جسے کہتے ہیں، ایک پرووکنگ تھاٹ فل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم بتانا چاہیں گے، اور اس میں جو آئیڈیالوجیکل ایسپیکٹ ہے اس پہ ایمفیسائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. ہندوستان باہر نہیں آئے گا تو پاکستان کا شیئر چھوڑ بند کرے. یہ پاکستان کو اسے جلد مرحلے پر کام کر رہا ہے. آنے والے وقتوں میں ہمیں شدید مشکلات پیش آئیں گی جہاں تک باقی دہشت گردی اور انڈیا کے سرکاروں کا تعلق ہے. اگر اللہ کا فضل ہے اس پاکستان کو بنانے میں ہم نے 50 لاکھ شہدا دیے تھے، ابھی اس کو بچاتے رہے 10,000 کی شہدا نہیں دی ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ قوم شہید دیتی ہے. جب زمین خشک ہو جائے تو اس کو پانی کھڑک کے اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے. جب قومی بنجر ہو جائے تو شہدا کا کیوں مانگتی ہے. کچن دھماکے ہو جائے، خانامے ہو جائے، فساد ہو جائے، دبانے کی ضرورت نہیں ہے. ملک اس طرح نہیں ٹوٹتے، نہ ٹوٹیں گے انشاءاللہ. مگر صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو نواز کے سامنے آنے جا رہے ہیں بچی کا پہچان دو. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں. نہیں، ہم جنگ کرنے کی بات نہیں کرتے، ہم صرف جوابی کارروائی کی بات کرتے ہیں. جنگ یہ کھڑے گی ختم ہم جائیں گے. دوسری طرف پاکستان کی انشاءاللہ ہاں میں دنیا کے فیصلے ہوں. یہ پاکستان ایک مسلمان ملکوں کے بلاک کو اکٹھا کرے گا جس کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ہوگا انشاءاللہ. اس کا آج یورپین یونین بن چکا ہے جس میں کامن کرنسی ہے، کامن ڈیفینس ہے، کامن اکانومی ہے. اس کے باوجود وہ ملک اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے. شروع میں پاکستان لیڈ کرتے امت مسلمہ کو اس مرکز میں جمع کرے گا انشاءاللہ. پاکستان کی فوج انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں کرگس بریگیڈ ہوں گے، ایرانین بریگیڈ ہوں گے، عرب بریگیڈ ہوں گے. پاکستانی فوج پوری دنیا میں ڈپلوائے کی جائے گی امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ. پاکستان کی فوج سے پنجاب ریجمنٹ، سندھ ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ کے نام ختم کر دیے جائیں گے. یہ بدر ریجمنٹ، احد ریجمنٹ، یرموک ریجمنٹ اور تبوک ریجمنٹ ہوں گے انشاءاللہ. قیادت کا حق اس کو ہوگا جو اللہ کے نزدیک تقوی میں اعلیٰ ترین ہوگا، جو لذا بلند ہوگا، سبند النواب ہوگا، جام و سوز ہوگا. اس پورے سیاسی نظام کو تبدیل انشاءاللہ کیا جائے گا. اس پاکستان کے پورے معاشی نظام کو تبدیل کر دیا جائے گا انشاءاللہ. یہاں سود اور ربا کی بنیاد پر فورس پیمنٹ کرنسی کے ساتھ، اس کاغذ کے نوٹ کے ساتھ آئینہ کو ورلڈ بینک کی اکانومی میں اس کو تمام کو تبدیل کر کے خلافت راستہ اور بیت المال کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ ایکسپانڈڈ اکنامک سسٹم بلڈ کیا جائے گا جو کہ 1400 سال سے مسلمہ نے رائج